Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में सबको सलाम. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम. मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ इस लाइव सर्विस में. प्रेज गॉड. हालेलुया. और ख़ास तौर पे आज की ये लाइव सर्विस, चूँकि मेरा जो सारा नेटवर्क है इस वक्त पता नहीं मौसम की ख़राबी की वजह से या किसी और वजह से डिस्टर्ब हुआ है, और कोई भी डिवाइस हमारी काम नहीं कर रही इंटरनेट की. बहरहाल चूँकि खुदा का कलाम हमारे लिए सीखना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस बात को मुनासिब जाना है कि हम सब खुदा के कलाम को ज़रूर सीखेंगे, चाहे मैं अपने मोबाइल से ही इस सर्विस को लाइव आपके साथ शेयर करूंगा. सो ज़रूर आप इस लाइव सर्विस में जितने लोग शामिल हैं, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं और वेलकम कहता हूं. गॉड ब्लेस यू. आप इस लाइव सर्विस को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें. और मेरा ईमान है यकीनन आज आप खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे और खुदावंद आपको आज बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा इस कलाम के वसीले से. बड़ा अहम सवाल है आज का भी, जिसके ताल्लुक़ से हम खुदा के कलाम को सीखेंगे. सो ज़रूर आप आज के कलाम को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि आप सब खुदा के कलाम में शामिल हो सकें, उसकी आवाज़ को सुन सकें और सीख सकें, और दूसरों के लिए भी आप बाबरकत बन सकें. गॉड ब्लेस यू. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और यकीनन खुदावंद आज आपको ब्लेस करने को है, बरकत देने को है. आएँ कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो ज़रूर आप खुदा के कलाम को मेरे साथ निकालिए. जितने लोग भी खुदा उनके कलाम को आज सीखना चाहते हैं, रोटेट योर डिवाइस करनी, ठीक है. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. आए मेरे साथ खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करें. नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 21वां बाब. जितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालिए. मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 21वां बाब और इसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत तक. अगर आपके पास जो वीडियो है ये दुरुस्त आ रही है तो प्लीज़ अगर आप मैसेज में लिख दें ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि आज मोबाइल पे हम लाइव सर्विस कर रहे हैं, कोई हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं. अगर आप चाहते हैं कि इसको रोटेट किया जाए तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं. अगर कोई भी हमारी रहनुमाई कर दे, जितने लोग हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम में सीखने में शामिल हैं, अगर आपको ये डिवाइस लगता है कि दुरुस्त नहीं है तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं, नहीं तो हम खुदा के कलाम को सीखें. अगर आपके लिए इजी है सुनना और समझना और देखना तो हम इसको सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. आए खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे. क्लियर है सर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच इमरान साहेब. खुदावंद आपको बरकत दे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, 18वीं आयत में लिखा है, और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल न लगे. और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया. शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एक दम में सूख गया. कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो. आमीन. प्रेज गॉड. हालेलुया. कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, अनाजील में इस वाक़े को दो
مختلف مصنفین نے بیان کیا ہے، مقدس متی رسول نے جو ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے، اور مقدس مرکس رسول نے 11ویں باب میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اور یہ واقعہ خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ داخلے کے بعد ہوا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، ایک بڑا لمبا سفر ہے جو یسوع مسیح نے طے کیا ہے۔ یسوع مسیح یروشلم میں تیاری سے پہلے اپنے شاگردوں کا ذہن تیار کرتے رہے ہیں، مینٹلی انہیں بتاتے رہے ہیں کہ ہمیں یروشلم میں جانا ہے تاکہ ابن آدم وہاں پہ قتل کیا جائے، مصلوب کیا جائے، اور اس طرح سے مختلف حوالہ جات سے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ روٹیٹ کر لیں سر، سوری روٹیٹ ہو سکتے ہیں۔ پریز گاڈ ہاللیلویا۔ اس کے لیے نہیں پھرتے۔ پریز گاڈ ہاللیلویا، پریز گاڈ ہاللیلویا، پریز گاڈ ہاللیلویا۔ اگر آپ بتا سکیں اب آپ کے لیے پکچر دیکھنا درست ہے۔ پریز گاڈ ہاللیلویا۔ اب اس کو چینج کیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روٹیٹ کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے چلیں، ٹھیک ہے، درست ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ، مجھے تھینک یو۔ ایک دفعہ آپ اس لائیو سروس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ جو خدا کے کلام کا حصہ ہے لوگ اس سے برکت پائیں اور ضرور خداوند کے کلام کی ان سچائیوں کو وہ جان سکیں، سیکھ سکیں۔ پریز گاڈ۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ آپ اب صحیح ہے، گاڈ بلیس یو۔ اچھا، اس واقعے کو جو خاص طور پہ انجیر کے درخت پر لعنت کرنے کا واقعہ ہے، بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں 2 دفعہ اسے بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ مقدس متی رسول نے قلم بند کیا ہے، 21ویں باب میں مقدس مرکس رسول نے بیان کیا ہے اپنے 11ویں باب میں۔ پریز گاڈ۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کا جو شاہانہ داخلہ یروشلم میں ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے حواری شاگرد اور ایک بہت بڑا ہجوم یسوع مسیح کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب یروشلم میں آئے ہیں تو بڑا شاہانہ والہانہ استقبال کیا گیا ہے، اور پرتپاک استقبال یسوع مسیح کا یروشلم میں کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم ایک لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، ویٹ کر رہے تھے کہ ایک بادشاہ آئے گا، مسیح آئے گا، وہ آ چکا ہے، اور اب وہ ہمیں رہائی دلائے گا، اور اب ہمیں وہ ریلیز کرے گا، آزاد کرے گا، رہا کرے گا۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بادشاہ آ گیا ہے جو ہمیں ہر طرح سے آزاد کرے گا اور چھڑائے گا۔ لیکن کیسی حیرانی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بجائے اس کے کہ وہ آ کر ان لوگوں کو رہا کراتے، آزاد کراتے، جو ان کے خواب ہیں، خیال ہیں کہ ہم میں سے کوئی دائیں ہوگا، کوئی بائیں ہوگا، ہماری اپنی گورنمنٹ ہوگی، اور ہم اس طرح سے جو رومی گورنمنٹ ہے اس کو آج سے ختم کر دیں گے، اور پوری دنیا پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور ساری دنیا میں یہودیوں کا راج قائم ہو جائے گا۔ جب یہ ساری سچویشن انہوں نے دیکھی ہے اور انہیں پتہ چلا ہے یہ سب کچھ ویسا نہیں ہے، تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی مخالفت بھی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اب ہوا یوں ہے، یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب یروشلم آئے ہیں تو اس سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 2 اندھوں کو، جن میں برتمائی ایک شخص کا نام، اس کو بھی شفا دی ہے، زکئی کو خداوند نے نجات بخشی، اور اس کے گھر میں کھڑے ہو کر ایک تمثیل، ایک پیرابل بھی کہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر اپنے شاگردوں سے بھی اور جتنے وہاں پہ دوسرے لوگ کھڑے تھے ان سے خطاب بھی کیا ہے۔ اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، چونکہ وہ یروشلم میں رہتے نہیں تھے، رہتے وہ بیتنیہ میں تھے۔ آپ سب کو اندازہ ہے کہ یسوع مسیح بیتنیہ میں لازر اور مریم اور مرتھا، یہ چونکہ ان کا اپنا گھر تھا یہاں پر بیتنیہ میں، تو وہاں پر یسوع مسیح نے سٹے کیا ہوا تھا، اور رات یسوع مسیح وہاں پہ چلے جاتے تھے، اور صبح پھر سے
खुदावंद यीशु मसीह वापस आते और एक दफ़ा जो भी उनके काम है वो करते, अपनी खिदमत का काम करते, जैसे यरूशलेम में यीशु मसीह आए हैं, हैकल को साफ किया है। और उसके बाद जैसे यीशु मसीह का ये सफ़र चल रहा है, तो जैसे मैंने बयान किया है कि खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए हैं तो बहुत सारे लोग क़यास राई कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, और इसमें हकीकत भी है, चूँकि कलाम बयान भी करता है। पैदाइश की किताब के 49वें बाब में यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करता है। शमूएल की दूसरी किताब इसके 7वें बाब में बतौर बादशाह यीशु मसीह को बयान किया गया है। दूसरे ज़बूर में बयान किया, यशायाह नबी के सहीफे के 9वें बाब में, मीका नबी के सहीफे के 5वें बाब में यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश किया गया है। सो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह ने बतौर बादशाह, अब जो भी काम करना है समझ ले बतौर बादशाह करेंगे, लेकिन ज़मीनी बादशाह नहीं, बतौर आसमानी बादशाह। और यीशु मसीह ने इस वीक में अब तक जो बड़े 2 अहम काम किए हैं, उनमें से खुदावंद यीशु मसीह ने एक तो हैकल को साफ किया है, और दूसरा बड़ा अहम काम जो किया है, अंजीर के दरख्त पर लानत की है। अब दोनों काम कोई इंसान नहीं कर सकता, दोनों काम खुदा ही कर सकता है। क्योंकि आप देखें, सोचें, अगर आप हैकल की सफाई को देख लें, एक बंदा खड़ा होकर इतने बड़े कारोबार को, इतने बड़े बिजनेस को, कि जहां पर रूमी सिपाही खड़े हैं, जहां पर यहूदी लोग खड़े हैं, जहां पे सिनहेड्रन के पहरेदार खड़े हैं, और जहां पे उनकी सिक्योरिटी खड़ी है, वहां पर कोई एक बंदा आकर इतने बड़े पैमाने पर सफाया कर दे और उनको वहां से निकाल दे, तबाही और बर्बादी उनकी कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। किसी एक बंदे के लिए इंसानी तौर पे ये मुमकिन नहीं है। सो इस लिहाज से हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि ये काम जो है ये इलाही कुव्वत के साथ किया गया है। और इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने, चूंकि एक काम तो ये किया गया है कि उन्होंने हैकल की सफाई की, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा अहम काम जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं और सीखेंगे, वो है कि यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत की। बहुत सारे लोगों का ये सवाल और इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत क्यों की है। और बहुत दफ़ा तो चूंकि लोग जानते नहीं हैं और समझते भी नहीं हैं, और बाइबल के ताल्लुक से अजीबो गरीब किस्म की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। एक लंबी फहरिस्त मुझे भिजवाई गई है, पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट लगाई थी, तो किसी गैर मसीही की तरफ से एक लंबी पोस्ट मुझे भिजवाई गई है, और वो पोस्ट मैंने नोट की हुई है, मेरे पास है, मैं ज़रूर उन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बहरहाल बहुत दफ़ा लोग खुदा के कलाम को पढ़े बगैर, पढ़ने से पहले कह देंगे कि ये बाइबल मुकद्दस बदली हुई है। मैंने कई लोगों से सवाल किया कि आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है? 99% लोग कहते हैं कि हमने बाइबल मुकद्दस पढ़ी नहीं है। अब हैरानी की बात यह है कि जिन्होंने पढ़ी भी नहीं है, जिन्होंने बाइबल मुकद्दस यहां तक हत्ता के देखी भी नहीं है, वो देखे बगैर, पढ़े बगैर ये कह देते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो बदल गई है। सो मुझे इस बात पे हैरानी होती है कि अगर वो पढ़ लें तो फिर चलें कोई बात करें ना कि बदल गई है, जो ये बात दुरुस्त नहीं, वो बात दुरुस्त नहीं, फिर भी कोई बात समझ में आती है। लेकिन पढ़े बगैर, देखे बगैर कोई कह दे कि जी बाइबल मुकद्दस जो है ये बदली हुई है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है, और लोगों की कम अक्ली पर अफसोस होता है, और कम इल्मी पर भी अफसोस होता है। और जब उनसे सवाल किया जाए कि चलें ये तो बदली हुई है, तो जो बदली नहीं है वो हमें ला दें, तो भी मुंह बंद हो जाते हैं और कोई इस बात का जवाब नहीं है। एक मुझे कॉल आई और मुझे उन्होंने कहा, जी मैं आपके साथ, आप बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं और उनको जवाब देते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, बड़े बड़े लोगों से आप टक्कर ले रहे हैं, मैं आपसे बात करना। मैं कहा मोस्ट वेलकम, आप आए बात करने के लिए। और एक बात मैंने कही कि अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी वो बाइबल ज़रूर लेते आएँ जिस बाइबल में से आप मेरी बात सुन लेंगे और समझ लेंगे। कहते हैं कि मतलब क्या आपका? मैंने कहा कि जब मैं आपको कन्विंस करने के लिए बाइबल मुकद्दस में से ही बातें बताऊंगा तो आपने बाद में कह देना है कि जी बाइबल मुकद्दस तो बदली हुई है, तो मेरे लिए तो फिर मेरा वक्त ज़ाया होगा, मेरे सोर्सेज ज़ाया होंगे। आप इतनी दूर से आएंगे, मैं आपके लिए अकोमोडेशन हर तरह का इंतज़ाम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आखिर में मुझे ये सुनने को मिल जाए कि जी बाइबल मुकद्दस तो बदली हुई है, इसमें तो ये बात दुरुस्त नहीं है, तो मुझे बड़ा ही अफसोस होगा।
اس لیے اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے ساتھ ایک عدد بائبل مقدس جو آپ کے نزدیک صحیح ہے اور درست ہے اور جو بدلی نہیں ہے اسے لیتے آئیں۔ وہ بندہ اس بات پہ چونکہ سمجھدار بھی تھا، ویسے جذباتی تھا، اس نے کہا کہ اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ بات ہمارے لیے جو کہنا ہے وہ درست نہیں ہے۔ سو اس نے آج تک مجھے دوبارہ کال نہیں کی، نہ ہی جواب دیا ہے۔ سو حیرانی ہے کہ بائبل مقدس کو لے کر لوگ کئی دفعہ بہت غلط باتیں کرتے ہیں۔ انجیر کے اس درخت کے تعلق سے بھی مجھے حیرانی ہوتی ہے، عجیب طرح کے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، سیکھتے نہیں۔ بہرحال چونکہ آج ہم تو خدا کے کلام کی سچائی کو آپ تک پہنچائیں گے اور ضرور ہی آپ یقیناً برکت پائیں گے اور اس بات کو سمجھ بھی جائیں گے، پھر بعد میں جتنے لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ ان کو جواب دے بھی سکیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کو بلایا گیا ہے بطور بادشاہ کے کہ وہ یہاں پر آ کر تو بطور ایک ملٹری لیڈر یہاں پر صفایا کر دیں گے۔ انہوں نے ان کا صفایا کرنے کی بجائے ان کی صفائی شروع کر دی ہے، یہودیوں کی۔ ہیکل میں آ کر پہلے تو ہیکل کا صفایا کیا ہے اور اس کے بعد جو یہ بڑا اہم کام ہے انجیر کے درخت پر لعنت کرنے کا، یہ کام یسوع مسیح نے سر انجام دیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر صبح سویرے آئے ہیں اور کلام میں لکھا ہے اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا، یعنی چونکہ پہلے وہ بیتنیہ میں موجود تھے اور وہاں سے نکل کر وہ یروشلم جا رہے تھے کیونکہ وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی خدمت کا کام کرنا تھا۔ سو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح بیتنیہ سے نکلے ہیں، یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے، سوال بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر کیا، چونکہ لازر کا گھر ہے، مرتا کا گھر ہے، مریم کا گھر ہے، وہاں سے ناشتہ کیے بغیر ہی نکل آئے ہیں؟ جو کلام میں لکھا ہے کہ انہیں بھوک لگی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاسبل ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناشتہ کرنے سے پہلے وہاں سے نکل آئے ہیں، دعا کرنے کے لیے نکل آئے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات یہ بھی بائبل مقدس ہمارے سامنے بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح صبح سویرے تڑکے اٹھ کر دعا کیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس اعتبار سے انہوں نے ناشتہ چھوڑ دیا ہے اور دعا کرنے کی غرض سے وہ نکل آئے ہیں، اور اب چونکہ راستے میں انہیں بھوک لگی ہے۔ بھوک لگنے کا ایک اور جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی جو اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات خداوند یسوع مسیح کے کامل انسان ہونے کو بھی بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ کامل انسان ہیں۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب راہ میں جا رہے تھے تو راہ کے کنارے انجیر کا درخت دکھائی دیا ہے۔ راہ کے کنارے انجیر کا جو درخت ہے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، عام سی بات ہے، معمولی بات ہے۔ انجیر کے درخت جو تھے وہ وافر مقدار میں نظر آتے تھے، دکھائی دیتے۔ بہت سارے واقعات میں ہم انجیر کے درخت کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، پرانا عہد نامہ بیان کرتا ہے، نیا عہد نامہ بھی بیان کرتا ہے۔ بہرحال یہ انجیر کا درخت عام، یہ والا درخت جس پر لعنت کی گئی ہے، یہ درخت عام یعنی دوسرے درختوں سے قدرے مختلف درخت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں پتے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ چونکہ پتے کیوں نہیں ہونے چاہیے تھے؟ اس لیے نہیں ہونے چاہیے تھے چونکہ اپریل کا مہینہ ہے اور اپریل کے مہینے میں پتے جو ہیں وہ عام طور پہ انجیر کے درخت میں دکھائی نہیں دیتے۔ پتے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ضرور ہی پھل بھی لگا ہے، چونکہ جو پھل اور جو پتے ہیں یہ عام طور پہ انجیر کے درخت میں یک وقت ہی ہوتے تھے، یعنی پہلے پھل لگتا ہے اور پھر پتے نکلتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک جو درخت نظر آ رہا ہے یہ قدرے مختلف ہے، اس لیے مختلف ہے چونکہ عام درختوں میں پھل اور پتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس میں پتے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ غیر معمولی بات ہے، کیونکہ پتے دکھائی دینے ہی نہیں چاہیے اپریل کے مہینے میں۔ اگرچہ یہ بات ریالٹی ہے، حقیقت ہے کہ انجیر کا جو درخت ہے یہ سال میں 2 مرتبہ کھلتا ہے، یعنی اس کو پھل لگتا ہے، تو ابھی یعنی اپریل کے مہینے میں اس میں پھل لگنے کا، مارچ اپریل میں پھل لگنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ یہ درخت جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں تھی، چونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ راہ کے کنارے تھا۔ راہ کے کنارے بڑے انجیر کے درخت ہوا کرتے تھے۔ مقدس مرقس 11ویں باب میں بیان کرتے ہیں کہ یہ انجیر کا موسم نہ تھا، یعنی ان دنوں میں انجیر جو ہے یا پھل جو ہے اسے نہیں لگتا تھا۔
فلسطین کی سرزمین میں ہمیں استثنا کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 8ویں آیت میں ذکر ملتا ہے. یہ سرزمین جو ہے یہ انجیر کے درختوں کی سرزمین ہے. گنتی کی کتاب کے 13ویں باب میں جب جاسوس گئے تھے انہوں نے انجیر کے درخت دیکھے تھے. زکریا بھی مرد خدا بزرگ زکریا نبی بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں 3 باب کی 10ویں آیت میں. بہرحال جو انجیر ہے، غور سے سنیے، متوجہ ہوں اس بات کی طرف، انجیر جو ہے یہ خوشحالی، دولت اور کثرت کی علامت ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. اور کسی بھی زمین پر انجیر کی جو موجودگی ہے یہ خوشحالی کی علامت، ضمانت سمجھی جاتی ہے. اور اس کی جو عدم موجودگی ہے یہ عدالت کو ظاہر کرتی ہے، یہ خدا کی سختی کو ظاہر کرتی ہے، یہ خدا کے غضب کو ظاہر کرتی ہے. انجیر کے درخت کی لمبائی کہا جاتا ہے 20 فٹ ہے، اس کی چوڑائی بھی 20 فٹ ہے، اور اس کا سایہ بھی کلام مقدس میں اس کا جو شیڈ ہے، سایہ ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان کے 1 باب کی 48ویں آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اچھا، ایک دفعہ یہودی تاریخ کا ایک اہم واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ضرور آپ اس سے برکت پائیں گے. ایک دفعہ یہودی تاریخ میں اس بات کو بیان کیا گیا اور اناؤنس کیا گیا کہ درختوں پر لوگوں سے ٹیکس لیا جائے گا، یعنی جتنے جس کے درخت ہوں گے اس سے اتنا ہی ٹیکس لیا جائے گا. یہودیوں نے کیا کیا کہ سارے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، اور تاکہ ٹیکس جو ہے وہ کم سے کم دینا پڑے. لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انجیر کے درختوں کو نہیں کاٹا تھا. ان کے لیے انجیر کا جو درخت ہے وہ اتنے اس سے نسبت رکھتے ہیں، اتنے اس سے منسلک ہیں، اس سے عقیدت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس درخت ٹیکس دینا برداشت کیا ہے، لیکن انہوں نے انجیر کے جو درخت ہے اس کو کاٹنا یہ گوارا نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے بیان کیا انجیر جو ہے یہ خاص طور پر یہ خوشحالی اور برکت کو ظاہر کرتا ہے. انجیر کا جو درخت ہے اور اس کی عدم موجودگی خدا کی عدالت، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی زمینوں پر سے اس درخت کو کاٹ دیا جائے اور ہٹا دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی لحاظ سے وہ خدا کی سختی یا کی زد میں آ جائیں یا اس کے غضب کا نشانہ بن جائیں. انجیر کا درخت جیسے ہم نے بیان کیا، میں عرض کر رہا ہوں کہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ پتوں سے پہلے پھل لگتا ہے، اس میں پتے بعد میں لگتے ہیں، اور پھل جو ہے وہ تھینک یو سو مچ، یہ آیت لکھ بھی دیا. نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا. تھینک یو سنا سیموئل، گاڈ بلیس یو. آپ نے میری ہیلپ کی ہے کیونکہ میرے لیے ایک موبائل ہولڈ کرنا اور ساتھ مجھے کلام سنانا اور پھر تیسری بات حوالہ نکالنا کافی مشکل ہے، لیکن تھینک یو، آپ نے میری ہیلپ کی ہے. گاڈ بلیس یو. اچھا، اب کلام مقدس میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کو دیکھا تو حیران کن بات یہ تھی کہ اس میں پتے تو تھے لیکن پھل نہیں تھا. اور پتے نظر آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھل ہونا چاہیے. اگر پتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھل لگا ہے، اس کے بعد پتے لگے ہیں. لیکن حیرانی یہاں پہ یہ ہے کہ یہ پتے تو دکھا رہا ہے درخت، لیکن اس میں پھل نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح اس کے قریب اس لیے گئے تھے کہ اس درخت میں پتے چونکہ نظر آ رہے ہیں اور یقیناً اس میں پھل موجود ہوگا، اس لیے وہ وہاں پر. اور مایوسی اب یہ اس بات کو دیکھ کر ہوئی ہے کہ اس میں پھل نہیں تھا، یہ ایک بیمار درخت تھا جو بے پھل تھا. خداوند یسوع مسیح نے اس کو لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس درخت کو لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان کیا ہے. اگر آپ بائبل مقدس نیا عہد نامہ پڑھنے والے ہیں اور خاص طور پہ اناجیل کو آپ نے، اناجیل اربع کو آپ نے پڑھا ہے، تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہے خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ میں، خدمت میں، کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے بارہا ایسی قدرتی چیزوں کو خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے، اپنی تعلیمات کے لیے اور پیرابلز میں ان کا استعمال کیا ہے، اور ان سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، ان سے لوگوں کو سکھایا ہے، بتایا ہے. یہاں پر یہ جو درخت ہے اس سے بھی خداوند یسوع مسیح یہی کام لینے والے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بھی خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو سکھانے والے ہیں. ہم نے پہلے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح بہت ساری ایسی چیزوں کا استعمال کر کے انہیں
लोगों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको भी ऐसा ही करेंगे। मुकद्दस मरकुस 11वें बाब की 21वीं आयत में बयान करते जब यीशु मसीह ने इसके लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है तो वो इसको लानत के मुतरादिफ करार देते हैं। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील इसका 11वां बाब और इसकी 21वीं आयत में लिखा है, पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रबी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। ये अगले दिन आए हैं, उससे देख रहे हैं और सूख तो तभी गया है। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जैसे ही अदा हुए हैं ये दरख्त सूख गया है और खुदावंद यीशु मसीह चूंकि इससे खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, इसलिए ये दरख्त जो है ये फौरन सूख गया है। अब सूखने के लिए कोई अरसा नहीं लगा है और तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा है, बल्कि मुकद्दस मरकुस के मुताबिक पहले दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत की और अगले दिन देखा कि वो सूखा हुआ है। और जो खास इसमें जो टेंस या जिस जमाने का जिक्र किया गया है, अगर आप यूनानी मतन को देखें और समझें और इस पे गौर करें तो इसका मतलब है कि काम कोई हो चुका है, यानी उन्होंने देखा कि ये सूख चुका है, यानी ये उसी वक्त सूख गया था जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था। सो इस एतबार से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। अंजीर का जो दरख्त है, ये आप सीखने वाली जो बात है, जो इस सवाल का जवाब है वो ये है, अंजीर का जो दरख्त है ये अलामती तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये एक लिहाज से कह लें कि खुदा ने इसे एक निशान के तौर पे, अलामत के तौर पे इस्तेमाल किया है। पत्ते जो हैं कि पत्ते नजर आ रहे हैं लेकिन फल नहीं है। आप सुने पत्ते क्या हैं? पत्ते दरअसल इस्राएलियों की वो मजहबी रसूमात हैं और वो मजहबी तरीकेकार है जिस तौर से आप सब जानते हैं कि जो मजहबी एतबार से रोजे रखने, वो एक फरीसी ने कहा भी कि मैं तो क्या करता हूं कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और दुआ करने पे बड़ा वो घुमंड करते थे कि हम दुआ करने वाले, हम रोजा रखने वाले, हम तो चोगा पहनने वाले, हम तो बड़े पारसा हैं। सो ये वो पत्ते हैं, ये वो उनकी जिंदगियां हैं कि वो पत्तों से तो भरी हुई हैं लेकिन उनके अंदर एक्चुअली फल नहीं है। फल क्या है कि उन्होंने आज तक खुदावंद यीशु मसीह को जो निजात दहिंदा है उसे कबूल नहीं किया है। ये उनके अंदर होना चाहिए था जो कि उनके अंदर, ये अलामती तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने इस दरख्त को इस्तेमाल किया है। अगर आप मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान को देखें, इसका 7वां बाब देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब 4 किस्म की जमीनों का जिक्र किया तो एक जो अच्छी जमीन थी उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उसमें फल लगा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना उससे फल लगा है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान उसका 15वां बाब इसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है उसमें बहुत फल लगता है या वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि ये जो फल है ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनकी अकीदत को जाहिर करता। अगर वो यीशु मसीह को कबूल कर लेते तो चूंकि फल नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो यीशु मसीह के साथ मुंसलिक नहीं है। ये डालियां ऐसी हैं जो सिर्फ आपको पत्तों से भरी हुई दिखाई देती हैं लेकिन इनमें फल नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के वो सामने वो सब लोग जो खुदा के नाम से कहलाते हैं लेकिन उसकी निजात यानी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से वो कासिर है। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने इस दरख्त से ऐसे कहा तो वो फौरन सूख गया। मुकद्दस मरकुस निशानदेही करते हैं कि वो उसी वक्त सूख गया। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अब यहूदियों के लिए अदालत का ऐलान कर दिया है और उन पर खास तौर पे कर्ज और लानत का ऐलान किया, और ये कोई हादसाती बात नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखें, बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में जितनी बातें आपको मिलेंगी ये आपको हादसाती बातें नहीं मिलेंगी। इनका एक ट्रैक है, इनकी एक मंजिल है, इनका एक सफर है। पुराने अहद में ये शुरू होता है और नए अहद में आकर ये मुकम्मल होता है और खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है। ये सफर जो है आपको, अगर यशायाह नबी का सहीफा इसका 5वां बाब पढ़ें जहां पे
پاکستان کی مثال دی گئی ہے، اسرائیل کو خاص طور پہ پاکستان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ استثناء کی کتاب 28ویں باب میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر تو فرمان برداری کرے گا تو برکت ملے گی، لیکن اگر تو نافرمانی کرے گا تو لعنت اور پھٹکار تجھ پر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا کے اسی کلام کو جو پرانے عہد میں بیان کیا گیا، اسی کلام کو آج پورا کیا، کیونکہ یہ لوگ نافرمانی کریں، انہوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، وہ یسوع مسیح کو پکڑوانے کے در پہ ہیں، اسے لے جانے کے در پہ ہیں، اسے مصلوب کرنے کے در پہ ہیں، اور ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اسے پکڑ کر قتل کر دیں، ختم کر دیں، اس کی جو تعلیمات ہیں ان کا خاتمہ کر دیں۔ سو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے آج ان کے لیے لعنت اور پھٹکار کو مانگ لیا ہے، کیونکہ خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو یسوع مسیح کو یعنی خدا کے بیٹے کو قبول نہیں کرے گا، اس کا انجام جو ہے وہ یہی ہوگا۔ یہ لعنت آپ یقین جانیں اس کا آغاز 70 عیسوی میں ہوا۔ اس کا میں تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پہ ان سے کہا تھا کہ یہاں پر اب جب خداوند یسوع مسیح نے یہ لعنت کر دی تھی، مقدس لوکا اس بات کو بیان کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو مقدس لوکا اس بات کو بیان کرتے ہیں 19ویں باب میں 41ویں آیت میں لکھا ہے، جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا یعنی یروشلم کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے۔ سن لیں یہ انجام اب وہ جو لعنت کی گئی ہے، اب خداوند یسوع مسیح خاص طور پہ اس کی تشریح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو پتوں والی بات ہے، یہ جو صرف مذہبی بننے والی بات ہے اور اندر کچھ نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے اس کی وجہ سے تمہیں اب سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا۔ ہلاکت تباہی 70 عیسوی میں اتنی بڑی یہودیوں میں تباہی آئی، اتنی بڑی بربادی آئی کہ آپ یقین جانیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس وقت کے حکمرانوں نے، اور وہ جو آرمی جس نے آ کر ان پر اٹیک کیا، نیرو کے لوگوں نے اسے کہا بھی گیا تھا کہ وہ ہیکل پر حملہ نہ کرے، لیکن چونکہ انہوں نے ہیکل پر حملہ کیا، یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ تھے، 60 سے زیادہ سال لگ گئے تھے اس ہیکل کو بناتے ہوئے۔ جب یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران انہوں نے کہا تھا نا کہ 40 سال ہو گئے ہمیں اس ہیکل کو تعمیر کرتے ہوئے، تو ایکچولی ہیکل تب بھی تعمیر مکمل طور پہ نہیں ہوئی تھی۔ 60 سے زائد سال ان کو لگ گئے تھے اس ہیکل کو تعمیر کرتے کرتے، لیکن یاد رکھیں کہ جب اس یعنی خداوند یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے جو یہ لعنت انجیر کے درخت پر، دراصل یہ درخت تو ایک علامت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے براہ راست یہودیوں پر یہ لعنت کی تھی کہ چونکہ تمہارے اندر صرف پتے دکھائی دیتے ہیں، تم مذہبی نظر آتے ہو، تمہارے اندر روحانیت نہیں ہے، تم نے خدا کے بیٹے کو رد کر دیا اور اب خدا نے بھی تمہیں رد کر دیا، اور یہ لعنت آج تک ان کی زندگیوں میں موجود ہے۔ اتنے امیر ترین ہونے کے باوجود سنیں، ان کے لیے اسرائیلی کرنسی جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تب ہم اسرائیلی سکہ جو ہے وہ رائج کریں گے، اور اب تک امریکن ڈالر سے اپنا کام چلا رہے ہیں۔ اتنے خائف ہیں اسرائیلی ملک میں، اپنے ملک میں یہ مسلح ہو کر پھرتے ہیں، بغیر اسلحے کے سفر نہیں کرتے، رات ان کی نیندیں حرام ہیں، اس لیے انہیں بے چینی ہے کہ کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے، اٹیک نہ کر دے، کوئی ہمیں مار نہ دے۔ اس اعتبار سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے صرف اس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو
رد کر دیا, یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, اس وجہ سے خدا نے بھی انہیں رد کر دیا. آج بھی بہت سارے لوگ, بہت سارے مسیحی آپ کو بڑے ہی مذہبی نظر آتے ہیں, 40 روزے رکھیں گے, پورے کے پورے 40 روزے رکھنے ہیں, دائیکیاں بھی دیتے ہیں, چرچ بھی جاتے ہیں, لیکن ان کے اندر تبدیلی نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ جتنی دفعہ مرضی 40 روزے رکھ لیں, جتنی مرضی دائیکیاں دے لیں, اور جتنے مرضی آپ مذہبی کام کر لیں, اگر اندر تبدیلی نہیں ہے, اگر ہمارا باطن تبدیل نہیں ہے, تو ایسا ہی حال ہوگا جیسا حال اسرائیلیوں کا, یہودیوں کا ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں 10 لاکھ سے زائد یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا. جوزفس اس بات کو بیان کرتے ہیں. جوزفس مورخ, جو یہودی مورخ اور نیوٹرل ایک مورخ ہیں, اس بات کو بیان کرتے ہیں. اتنی بڑی تباہی, اتنی بڑی بربادی, ہیکل میں لوگوں نے گھس کر ہیکل کو آگ لگا دی تھی, اور جب آگ لگائی تھی تو سونا جو تھا وہ پگھل کر چکے دیواروں کے ساتھ لگ کر نیچے جا رہا تھا. اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو توڑنا شروع کر دیا. اس طرح سے میرے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ جو تھے وہ لفظ بلفظ پورے ہوئے. یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہیں گے. آج ایک ہی دیوار کھڑی ہے جسے دیوار گریا کہتے, اور جہاں پر لوگ, یہودی لوگ جا کر روتے اور کراتے ہیں, اپنی فضیلت کو یاد کرتے, اپنی مرتبت کو جب تک وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے, لعنت ان کی زندگیوں سے ختم نہیں ہوگی. سو یاد رکھے, ان تمام مسیحی لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی بھی سمجھتا ہے کہ جی خاندانی لعنتیں پیچھے ہیں اور کسی نے کچھ کیا ہے, ان ساری چیزوں کا حل صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے. خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ ہماری زندگیاں بحال ہو جائیں, ریسٹور ہو جائیں. پریز گاڈ. سو یہ ہے, یہ جو انجیر کے درخت پر لعنت کرنا ہے, یہ عدالت کا پیغام ہے. عدالت کو ظاہر کرتا ہے. جو زندگیاں پھلوں کے بغیر ہیں, یعنی پتوں سے بھری ہوئی, سرسبز دکھائی دیتی ہے, بڑی خوشحالی, بڑی جی ان کے پاس جی بڑی گاڑیاں ہیں, وہ جی بہت مالدار ہو گئے ہیں وہ جی, اور کئی آ کر جی بڑے مار کے بھی بتاتے ہیں اپنے, میں خدا سے دور تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا, اب میں خدا کے پاس آ گیا ہوں, میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میرے پاس فلاں گاڑی ہے, میرے پاس یہ ہے, میرا گھر امریکہ میں ہے, افریقہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, فلانی جگہ ہے. سو یہ سٹوریاں سن کر جب تک زندگیاں نہیں تبدیل ہوئی, یہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے. میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کن کن لوگوں کے پاس یہ مال اور دولت اور اس سے بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. یہ مسیحی لوگوں کی پہچان نہیں ہے. خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا کہ تم ان کی گاڑیوں سے پہچان لوگے, تم ان کے بڑے بڑے گھروں سے پہچان لوگے, تم ان کے ویزوں سے پہچان لوگے, ان کے امریکہ افریقہ رہنے سے پہچان. ہرگز ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے پہچان لوگے. سو یاد رکھیں کہ پتے کافی نہیں ہیں. اگر آپ واقعی مسیحی ہیں تو ہمارا پھل لوگوں کو نظر آنا چاہیے, تاکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں. پریز گاڈ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے آسمانی باپ کی تمجید کریں تو پتے نظر صرف دکھاوا نہیں, صرف ہمیں لبادہ نہیں اوڑھنا ہے, صرف ہمیں اپنے آپ میں صرف ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسیحی دکھانے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہمارا باطن تبدیل ہونا چاہیے, ہمارا اندر بدلنا چاہیے, تاکہ ہم اس کی قربت میں بڑھ سکیں اور ہم اس کے قریب آ سکیں اور وہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ بن سکے اور حقیقی پھل ہماری زندگیوں سے نظر آ سکے. پریز گاڈ. میرا ایمان ہے یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. ایک دفعہ پھر شیئر کر دیں کہ میں نے آپ سب کے ساتھ اس ویژن کو, جو خدا کا ویژن ہے, یہ شیئر کیا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک ایسا ریسرچ سینٹر بنانا چاہتے ہیں جس کے وسیلے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس ریسرچ سینٹر کے وسیلے سے جو بھی کوئی سوال خداوند کے کلام کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہے اس کو جواب اس ریسرچ سینٹر سے مل سکے. اس کے لیے آپ دعا کریں, ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہدیہ جات بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ اپنا ہدیہ بھیجنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر جو ہے آپ کو میرے فیس بک پیج سے بھی مل جائے گا, یوٹیوب چینل سے بھی مل جائے گا, اور آپ اس نمبر پر جو ایزی پیسہ یا جیز کیش کے طور پہ بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی طرح سے یا کسی مد میں پیسے دینا چاہتے ہیں, مدد کرنا چاہتے ہیں, ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, کسی اور صورت میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, پیسوں کے علاوہ کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ریسرچ سینٹر میں, تو آپ ہمارے لیے ہیلپ فل
ہو سکتے ہیں، مددگار ہو سکتے ہیں، تاکہ خدا کے کام کے لیے ممد و معاون ثابت ہو سکیں، اور اس اپنے پروگرام کو بھی ہم دعا میں یاد رکھیں گے، ہماری مدد کرے اور خداوند ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو مہیا کرے جن کی ہمیں ضرورت ہے اور ہمارا ایمان ہے خداوند ہمارے لیے ایسا کرے گا تاکہ ہم ایک ریسرچ سینٹر ملک پاکستان میں بنا سے لوگوں کے سوالوں کا جواب انہیں مل سکے۔ اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست آپ بتا سکتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آئیں اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کریں۔ پریز گاڈ۔ مہربان پاک باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیری گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور اس اچھی رفاقت کے لیے۔ تیرے لوگوں نے تیرے کلام کو سیکھا ہے، سنا ہے، اور یہ دنیا میں سب سے بڑی معتبر بات ہے کہ ہم تیرے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور خداوند تیرے کلام کو بیان کرے۔ تیرا شکر، تیری تعریف، وہ ایک ایک زندگی کو تو نے آج بلیس کیا، برکت دی ہے، اپنے کلام کا تو نے فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے۔ تیرا شکر، زندگیوں کو چھو لے خداوند، تو بلیس کر۔ جو درخواستیں تیری حضوری میں پیش کی جا رہی ہیں، یہ کسی انسان کے سامنے نہیں خداوند، یہ تیری حضوری میں پیش کی جا رہی ہیں خداوند۔ یہ نام صرف اور صرف تیرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آ خداوند، انہیں دیکھ، ان کی ضرورتوں کو دیکھ اور انہیں بلیس کر، برکت دے، تندرستی دے۔ جو بیمار ہیں خداوند نے تندرستی دے، صحت دے، اور اے خداوند قادر مطلق خدا بڑی گواہیاں قائم کر تاکہ یہ سب تیرے نام کو جلال دیں۔ یہ کسی انسان کو جلال نہ دیں، یہ کسی انسان کو اس کا کریڈٹ بھی نہ دے، کیونکہ کام کرنے والا فقط تو ہے، جلال ظاہر کرنے والا فقط تو ہے خداوند۔ تو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کر تاکہ یہ صرف تیرے نام سے اے خداوند منسلک ہو سکیں اور ان کی نسبت تیرے ساتھ جڑ سکے اور یہ ہمیشہ تیرے ساتھ جڑے رہیں خداوند۔ اور جتنے لوگ خداوند مختلف طرح کی مشکلات میں ہیں، پرابلمز میں ہیں، جو خداوند مختلف مجھے درخواستیں خداوند واٹس ایپ پر دیگر خداوند ذرائع سے سورسز سے موصول ہوتی ہیں، ان سب کو خداوند ہم تیری حضوری میں لاتے، سب کو خداوند تو چھو اور تو بلیس کر، بڑی برکت دے۔ جن کے پاس جابز نہیں خداوند انہیں اچھی جابز بھی مہیا کر، جن کے خداوند اور کوئی خداوند باہر جانے میں، جاب کرنے میں خداوند پرابلمز ہیں، تو دور کر تاکہ تیرے لوگ خداوند تیری مرضی کے تابع رہتے ہوئے خداوند سارے کاموں کو کر سکیں اور ہم سارا جلال تیرے نام کو دے سکیں۔ تو آ زندگیوں کو بحال کر، ریسٹور کر۔ بیرون ملک جتنے لوگ بھی خداوند اپنی درخواستیں بھجواتے ہیں، تو نے ان کو سنا ہے، دیکھتا ہے خداوند، ان سب کی زندگیوں میں اپنا جلالی کام کر، انہیں بڑی برکت دے، سلامتی دے، تاکہ وہ سب تیری شکر گزاری کریں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ پریز گاڈ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ضرور آپ بعد میں بھی اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں اور برکت پا سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اور اتوار کے روز ہم پھر سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خداوند کی حضوری میں اکٹھے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر میرا موجود ہے تو آپ اپنا سوال مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور ناراض نہ ہوا کریں، میں نے بہت دفعہ کہا ہے، ناراض نہ ہوا کریں کہ آپ اگر پوچھ لیتے ہیں تو فوری اس کا جواب آ جائے، چونکہ مجھے بھی بہت ضرورت ہوتی ہے پڑھنے کی۔ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں اور خدا کے کلام کا ایک سنجیدہ اسٹوڈنٹ ہوں، سو مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے پڑھنے کے لیے، اور کئی دفعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال سے دوسروں کی بھی رہنمائی ہو جائے، مدد ہو جائے، سو آپ جلدی نہ کیا کریں اور بڑے پیشنٹلی آپ ویٹ کیا کریں تاکہ خدا کا کلام آپ میرے ساتھ مل کر سیکھ سکیں اور دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا سبب بن سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کے ساتھ۔